है ये दास्तां, जुल्म और सितम की ये दास्तां, है ये दास्तां, जुल्म और सितम की ये दास्तां, जहाँ जान लुटा कर भी जिंदा है उम्मीदें, लड़ते रहेंगे हम ना हटेंगे पीछे। है ये दास्तां, कश्मीर की है ये दास्तां, है ये दास्तां, कश्मीर की है ये दास्तां, उड़ान ऊंची है पैरों में जंजीरें, लड़ते रहेंगे हम ना हटेंगे पीछे। इस वादिए कश्मीर में ये कैसा खेल है, जिस सिमत नजर पड़ती है हर लाशों का ढेर है। इस वादिए कश्मीर में ये कैसा खेल है, जिस सिमत नजर पड़ती है हर लाशों का ढेर है। आँखों से बहते आंसू हैं, दिलों से निकलती आहें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब के बारे में। तरमीमी ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद नैब के इख्तियारात बहाल हो चुके हैं। देखेंगे कि नैब का क्या कारकर्दगी क्या है, कर क्या रहा है नैब, और इसमें किस तरह की रिकवरीज हो रही हैं, और हो रही हैं तो उनसे मुल्क को क्या फ़ायदा है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में इंसानियत के नाम पे कुछ कौड़ों की सज़ा होती थी जो इंसानों को दी जाती थी, अब वो बंद कर दी गई है। उसका क्या असर होगा। सर, आप हमें ये भी बताएंगे कि कोरोना वायरस जो है उसके तनाजुर में मुल्क की मईशत जो है वो कहाँ जा रही है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपकी लाइव कॉल शामिल कर सकेंगे 0512726507 पर। अच्छा, पहले तो हमारा चूँकि इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, आज मुझे 3 क्लिप्स जो वायरल होते हैं ना सोशल मीडिया पर, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। अच्छा। तो 3 क्लिप्स बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं और थॉट प्रोवोकिंग भी हैं। एक तो डॉक्टर इरशाद अहमद मरहूम, हमारे बहुत बड़े स्कॉलर, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनका एक क्लिप चल रहा है कि भाई किसी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला कब नाराज़ होता है इंसान से। सही। नहीं सॉरी, कि उनका डॉक्टर इरशाद का जो क्लिप है वो ये कहता है, बल्कि वो डॉक्टर इरशाद साहब ये कहते हैं कि दुनिया की मुनाफिक तरीन जो कौम है वो पाकिस्तानी है। अच्छा। और वो बात इस वजह से कह रहे हैं कि 3 मयारात होते हैं किसी भी कौम को जांचने के लिए। एक तो ये कि अगर आप बुराई देखें तो आप देखिए, एक तो झूठ बोलते हैं। अच्छा। झूठ जो है वो हमारे माशरे में भी आम है। इसी तरह अगर कोई अमानत है तो उसमें ख़यानत का ही बड़ा रुझान है, ये भी हमारे यहाँ बिल्कुल आम सी बात है। तो ये जो डॉक्टर इरशाद के मुंह से ये बात सुनना, मतलब मैं थोड़ा सा काम सा गया कि उन जैसी शख्सियत ने अगर ये बात की है तो वाकई कुछ सोच समझ कर ही की होगी। तो हमें अपनी शख्सियात का जायज़ा भी लेना चाहिए। रमज़ान का महीना भी है, तो ये एक डॉक्टर इरशाद अहमद का बहरहाल यही कहना है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप चल रहा है कि अल्लाह ताला नाराज़ कब होता है। तो उन्होंने 3 निशानियां बताई हैं कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो क्या होता है। एक तो ये है कि उनका कहना है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज़ होता है तो उनके ऊपर बेवकूफ़ हुक्मरान कर देता है। ठीक है। जो हुक्मरान होते हैं वो अहमक मिल जाते हैं उस आवाम को। दूसरा ये होता है कि जो बारिशें हैं वो बेवक्त होती हैं। ठीक है। उसमें भी बारिशों का जो है मामला इस तरह ही चलता है, कभी हुई कभी नहीं हुई। और तीसरी मुझे भूल गई है बात, क्या उन्होंने कही थी। बहरहाल ये है कि वो पाकिस्तान ही को रेफ़र कर रहे थे समहाउ। सही। तीसरा क्लिप जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि, और ये थोड़ा सा ज़रा मज़ाक खेज़ किस्म का क्लिप है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, नहीं, लेकिन मैंने अभी गाड़ी में आते हुए घर से देखा है। वो फरमाते ये हैं कि जी, जो अगर आपसे कोई कहे कि मैंने जिन देखा है और जिन की उम्र होती है 200 साल, ठीक है। तो उसको आप थप्पड़ मारिए अच्छा। कि तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि जिन क्या होता है। क्योंकि जो जिन्नात होते हैं
ان کی ان کا جو بچپنا ہے وہ تقریباً 300 سال رہتا ہے. 300 سال کے بعد وہ جوان ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی عمر ہوتی ہے وہ تقریباً 3000 3500 تک کی ہوتی ہے. اور وہ کلپ کے آخر میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ پوچھیں کیونکہ میں نے تو جنوں کی شادیاں بھی کروائی ہیں, وہاں ان کے نکاح بھی پڑھوائے ہیں. تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کیا ہمارے دیکھیں نا سوشل میڈیا کی ساری کمالات ہیں. صحیح. تو مولوی صاحب کی جو ویڈیو ہے بڑی وائرل ہوئی ہے ابھی, اور دنیا دیکھ رہی ہے اس کو اور ہنس رہی ہے کہ کیا ہے ہمارے معاشرے کی باتیں. بہرحال چلے, یہ تو ایک مذاق کا پہلو تھا. جہاں تک نیب کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں ایک سیکنڈ امینڈمنٹ جو نیب آرڈیننس ہے اس میں کی گئی تھی, اور اس میں سول بیوروکریسی کو اور کاروباری طبقے کو ان کے کچھ خدشات تھے ان کو دور کرنے کے لیے ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تاکہ جو نیب ہے وہ بیوروکریسی کو بے وجہ ہاتھ نہ ڈالے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت, ایک بیوروکریٹ ہے اس نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر فیصلہ جو ہے وہ کسی مالی فائدے کے لیے کرے, بلکہ اکثر اوقات فیصلے کرتے ہیں لوگ, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی فائدے کے لیے کیا جائے بلکہ انکمپیٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس دفتر کو رن کر سکیں یا صحیح فیصلے کر سکیں. لیکن وہ ایک انیفیشنسی ہے, انکمپیٹنس ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نیب نے اس انکمپیٹنس کو بھی شامل کر دیا ill gotten منی کے کانٹیکسٹ میں. تو اس کو دور کرنے کے لیے یا اس کو رفع کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی گئی. اسی طرح کاروباری طبقے میں بھی بہت سے خدشات تھے کہ بھئی نیب اگر ہمیں ہر بار بلا لیا کرے گا تو پھر تو ہمارا کاروبار چل ہی نہیں سکتا, لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ٹرسٹ بھی ختم ہوگی, لوگوں کی پھر اپنا جو ان کی ریپوٹیشن ہے اس پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے نا. حرف آتا ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو نیب میں بلا رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ان کا جرم ثابت ہو وہ اخباروں میں بھی آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ اخبار میں کوئی چیز آ جائے, وہ چاہے کتنی غلط کیوں نہ ہو, بہرحال بندے کی ریپوٹیشن تو خراب ہو ہی جاتی ہے. پھر آپ لاکھ کوشش کریں, ڈینائی کریں, اس کے ریجوائنڈرز ایشو کریں, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ایک دفعہ جو ذہن میں بات آ جاتی ہے کسی کے تو پھر وہ رہ جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے وہ امینڈمنٹ کی گئی تھی اور وہ درست امینڈمنٹ تھی اور وہ کرنی بھی چاہیے. اس کے ساتھ سرکاری ملازمین کی جو جائیداد تھی اس کے منجمد کرنے کا آرڈیننس بھی ختم کیا گیا. ہاں, تو اب جو ہے کسی بھی آرڈیننس یا کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے تھرو نہیں ہوئی تھی اس وقت, اپوزیشن واز ناٹ کوآپریٹنگ, انہوں نے اپنی کچھ امینڈمنٹس مزید بھی پیش کر دی تھیں. ٹھیک ہے. تو جب اپوزیشن نے وہ امینڈمنٹس دی تو حکومت کے لیے مشکل تھا کہ ان امینڈمنٹس کو بغیر ڈسکشن کے ایکسیپٹ کرتی, تو انہوں نے پھر سوچا کہ اس کو ہم فی الحال آرڈیننس کے تحت ہی کر لیتے ہیں. تو وہ آرڈیننس ایشو ہو گیا. اب آرڈیننس کی جو لائف ہے یا عمر ہے اس کی وہ 120 دن ہوتی ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی. ٹھیک ہے. 120 دن کے اندر اندر یا تو پارلیمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے, انڈورس کرے, اپروو کرے. اگر وہ نہیں کرتی تو پھر وہ آٹومیٹیکلی جو ہے امینڈمنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ جو امینڈمنٹ تھی وہ اب ہونے جا رہی ہے, اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے اس جمعے کو. اب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے اور ایک بل لایا جائے یا ایک امینڈمنٹ لائی جائے اس آرڈیننس کو جو پہلے سے ہے یا جو پہلے جو لا ہے اس میں کچھ ترامیم کی جائیں. صحیح ہے. اب اپوزیشن نے تعاون کرنا ہے کہ نہیں کرنا, دیٹ از دا کوشچن. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے دیکھا کہ اپوزیشن کی جب ترامیم جو اپوزیشن نے ڈرافٹ دیا تھا وہ ریجیکٹ تو نہیں کیا حکومت نے, لیکن چونکہ وقت کی کمی تھی اس لیے انہوں نے, وہ جلدی میں تھے امینڈمنٹ کرنے میں, تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس وقت ہم نہیں کر سکتے. اب اپوزیشن یقیناً وہی امینڈمنٹس دوبارہ لے کر آئے گی. ان امینڈمنٹس میں خاص اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں, لیکن میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں صحیح اس کو کہہ نہیں سکتا, کہ پلی بارگین کے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی پلک ٹھیک کرنے کے لیے, پلک ٹھیک کرنے کے لیے اس میں کچھ ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھیے اس آرڈیننس میں ترامیم کرنی ہے تو اس کو ایک ہی بار ٹھیک کر لیجئے. وہ کہ ممکن ہے کہ 5-10 سال کے بعد آپ کو دوبارہ ضرورت ہی پڑے. کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں نا,
کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ نازل کردہ کتاب نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پلی بارگین کا معاملہ اس سے بھی تھوڑی سی نظر ثانی ہو جانی چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ہم نے دیکھا ہے, اکثر لوگ بھی کیا, جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے پلی بارگین کر لیا, پیسہ تھوڑا سا دے دیا اور مزے کرتے رہے بعد میں. مجھے خود میں ذاتی طور پہ ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پلی بارگین کی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک فلا ہے اس قانون میں, اس کو دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں آپ سول بیوروکریسی کی انیفیشنسی, اس کی انکمپیٹنس کو کرپشن کے ساتھ نہیں کر رہے, اس کے ساتھ ٹیگ نہیں کر رہے, تو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ جو ال گاٹن منی ہے, جو کرپشن کے ذریعے لوگوں نے کمایا ہے, اپنی پوزیشنز کو استعمال کرتے ہوئے لیا ہے یا کسی اور طریقے سے بھی لیا ہے پاور میں آ کر, تو وہ پھر پورا پیسہ یا تو واپس کریں یا پھر جیل کی سزا ان کو ہونی چاہیے. یہ ایک بالکل غلط قانون ہے کہ آپ پلی بارگین کر کے تھوڑا سا پیسہ لے کر ان کو جانے دیں. تو اس پہ تھوڑا سا اگر کام کرنا ہی ہے, لیکن اس وقت لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کسی موڈ میں ہے کہ اس قسم کی کوآپریٹ بھی کرے گی یا ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, سندھ کی حکومت کرونا وائرس پہ تو ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے, پھر زرداری صاحب پہ کیسز چل رہے ہیں نیب کے, اس کے علاوہ پی ایم ایل این جو ہے وہ نیب کی زد میں ہے, ساری لیڈرشپ بھی تقریباً شہباز شریف صاحب سے لے کر احسن اقبال اور شاید خاقان عباسی تک. پھر جو ہے دوسری طرف اگر آپ آ جائیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی نیب شاید بلا لے, تو یہ بھی, اور پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے ہی باتیں, پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیشینز کی لابی ہے وہ یہی چاہتی ہے کرپشن کرے اور تھوڑا سا پیسہ دے کے جان چھڑا بس یہی ہے. جو پلی بارگین کا جو معاملہ ہے اس کو اتنا سیریسلی وہ لے نہیں رہے. شاید میجورٹی آف دیم وہ چاہتی یہی ہے کہ یہ شق باقی رہے اس قانون میں تاکہ ان کو ایک راہ مل جائے. صرف پولیٹیشنز کی بات بھی نہیں ہے, شاید بیوروکریسی کا بھی یہی رجحان ہے. شاید حکومت بھی یہی چاہتی ہو کہ حکومت کی بھی جان جلد از جلد چھوٹ جائے. تو حکومت بھی پی ٹی آئی کا معاملہ ہی ہے نا, اس میں پی ٹی آئی کے بڑے پاورفل لوگ بھی ہیں اس سارے معاملے میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر ایک اور آرڈیننس شاید آ جائے. فی الحال اس کو پھر وہی طریقہ ہو کہ 120 دن کے لیے کر دیں اور پھر دیکھیں کرونا وائرس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد دیکھی جائے گی. لیکن فی الحال تو یہی معاملہ لگتا ہے کہ کوئی کوآپریشن کی کوئی گنجائش لگتی نہیں ہے مجھے کہ اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ مل بیٹھ کے کسی طور بھی اس مسئلے پہ کوئی کنسنسس بلڈ کر سکیں گے. باقی اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. ایک جو ہے ایک ٹیمپرری عارضی چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, باقاعدہ لا آ جائے گا. لیکن لا اگر اس طرح کا آ گیا کہ جو کمپیٹنٹ نہ ہوا, کیا مطلب دوبارہ سے انہوں نے اس طرف یہ جو قانون نہیں, یہ تو پھر دیکھیں نا اگر چیزیں لے آئے وہ تو پھر اب نہیں ہوں گی. دو چیزیں تو چونکہ پہلے دیکھیے نا آرڈیننس میں دو چیزیں پہلی تو آ گئی نا, سول بیوروکریسی کو بھی تحفظ مل گیا, کاروباری طبقے کو بھی تحفظ مل گیا, وہ تو رہیں گی. میرا اپنا خیال یہ ہے. نیب کی پرفارمنس پہ کوئی نیب کی پرفارمنس تو دیکھیے, نیب تو اب ایک ادارہ ہے, اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. دا وے اٹ فنکشنز وہ ضرورت ہے. پھر اس کی اگر آپ افیکٹونیس دیکھیے وہ کتنی ہے پچھلے جتنے سالوں 10-15 سالوں میں, اگر آپ دیکھیے جب سے وہ بنا ہے اس نے کتنا ریکور کیا ہے. ہارڈلی کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سا کر دیا ہے, لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے. اگر نیب نہ بھی ہوتا اور اگر اتنا پیسہ ریکور نہ بھی ہوتا تو فرق نہیں پڑنا تھا کوئی. پاکستان کی اکانومی میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا, سچی بات تو یہ ہے. تو کرپشن صرف اوپر لیول پہ تو نہیں ہے نا, کرپشن تو ہر لیول پہ ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک, اور ہر ادارے میں ہے بدقسمتی کے ساتھ. کوئی ادارہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کرپشن نے ہمارے وہ جو تیسرا پوائنٹ تھا نا مولانا صاحب کا, ڈاکٹر اسرار احمد کا, وہ کرپشن کے حوالے سے تھا. تو یہ کرپشن ہماری پوری قوم میں سرایت کر چکی ہے. ہم اتنے جو ہے گریڈی ہو چکے ہیں کہ کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارا. اور طارق جمیل صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو 3 چیزیں ہیں ہی ہیں. ایک بے موسمی بارش ہو جاتی ہے, آپ کے اوپر احمق حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں,
اور جب دولت بخیلوں کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں اپنے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ناظرین وقت ایک شارٹ بریک، اس سے پہلے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 05127265507. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کے بارے میں کہ سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا انسانی حقوق کے نام پر ختم کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے میں نمبر ایک بار پھر سے آپ کو دہرا دوں. ہمارے نمبر میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، 05127265507. جی سر. اچھا، تو اب جو ہے دیکھیے نا، ایک تو ہیومن رائٹس کے بہت سے کنونشنز ہیں اور تقریباً 11-12 کنونشنز تو بنیادی ہیں، اور اس میں پاکستان بھی ان کا ممبر ہے یا پارٹی ہے ان کنونشنز کا. اب سعودی عرب میں نے جو اسٹیپ لیا ہے کہ کوڑوں کی سزا ختم کر دیں، اب اس پہ بہت سی بحث ہو سکتی ہے. ایک تو دینی نقطہ نظر سے بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں جو اس وقت معاملات ہیں اس تناظر میں بھی اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب جو ایک کلیم کرتا تھا کہ بھئی ہمارے ہاں جو ہے ہم مسلم دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو سنی ہیں لوگ یا اہل سنت کہہ لیں آپ ان کو، تو جو وہ مالک ہیں جو حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا ایون مالکی حنبلی، سب کو وہ لیڈ کرتے. اہل شیوخ جو ہیں وہ ذرا جو ہے ان کا معاملہ، شیعوں کا معاملہ ذرا الگ ہے. صحیح. تو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہابیزم کا جی. جو ہے، اور یہ امام حنبل جو ہیں ان سے ایک سارا سلسلہ تھا، اور یہ جو شریعت کے حوالے سے سزائیں جو تھیں یہ بھی اسی طرح نافذ کی گئی تھیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے سامنے ایک ایگزامپل بھی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر رکھی ہیں یا پھر تعزیرات جو ہیں انسان نے خود مقرر کی ہیں کسی بھی کرپشن کے یا گناہ کے جرم کے حوالے سے، تو اس میں سعودی عرب نے اس کو بہت اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی عرب میں بحیثیت مجموعی بہت سے دوسرے ممالک کے بنسبت وہاں پہ سیکیورٹی بھی تھی، چوری بھی کم ہوتی تھی، اور باقی بھی جو ظاہری طور پہ تو ایک قسم اچھا ماحول تھا. لیکن اب محمد بن سلمان کے آنے کے بعد بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں سعودی عرب میں. ایک تو آپ کو شاید اس حدیث کا بھی علم ہو کہ جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو بدو ہیں عرب کے، یہ اس دور میں پڑ جائیں گے کہ کون سی عمارتیں سب سے اونچی ہوتے ہیں، تو اس کمپٹیشن میں بھی ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاض اور جدہ اور دبئی اور ابوظہبی میں کس قسم کی اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، بالکل خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو ٹاورز بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو ہم اس کو کیا کہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہم پروگریسو اسٹیپ کہیں یا ریگریسو اسٹیپ کہیں، کیونکہ جی بعض جو سزائیں ہیں جو قرآن میں ہیں، جس میں مثال پر قتل کی جو سزا ہے وہ قتل ہی ہے یا پھر دیت، ٹھیک ہے نا جی. دیت تو پھر اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں یا پھر وہ قاضی جو ہے ملک کا جو قاضی ہے عدالت ہے وہ ایکسیپٹ کر لے. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا تو صرف میرے کہنے سے دیت ہو جائے گی، وہ قاضی کا فیصلہ ہوگا، لیکن میری مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے. لیکن فیصلہ قاضی نے کرنا ہے کہ جو قتل ہوا ہے آیا وہ دیت کا مطالبہ یا اس میں گنجائش بھی ہے کہ نہیں. لیکن ایسا چیز تو قصاص ہی ہے. تو قتل کا جو ہے یا پھر آپ دنیا میں فساد فی الارض، دنیا میں فساد اگر آپ پیدا کرنا چاہیں تو پھر اس کی بھی سزا جو ہے موت ہی ہے.
اب جو کوڑوں کی سزا ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ بدکاری کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب سعودی عرب میں جہاں تک ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح اوپنلی جو فحاشی کے معاملات ہیں وہاں نہیں ہوتے، لیکن ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا کہ بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. پہلا کانسرٹ ہو گیا وہاں پہ، ہاں، پہلا کانسرٹ ہو کنسرٹ گیا. بھی ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ کچھ پازیٹیو تبدیلیاں بھی آئی ہیں. مثال کے جو بالکل ناجائز تھیں، مثال کے طور پر کہ جی خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. اب اٹ میکس نو سینس. دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خواتین کو ڈرائیونگ کرنے سے منع کریں. اس زمانے کی بات اور تھی کہ خواتین اکیلے شام کو نہیں نکلا کرتی تھیں، مسائل دوسرے تھے. آج کل وہ معاملات بھی نہیں رہے. تو ایک زمانہ چینج ہو گیا ہے، کلچر کے تبدیل ہونے سے بہت سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اور ایک اور بھی تھی سر، جب میں خود اپلائی کر رہی تھی سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں، یہ کہ آپ اگر سعودی عرب کے کسی شہر میں رہنا چاہتے ہیں ہاسٹل میں، تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک محرم ہونا چاہیے. اب لیکن وہ انہوں نے پابندی بھی ہٹا دی ہے. حج کے موقع بھی اب محرم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں محرم کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی کہ آپ اگر آپ مثال کے طور پر بر صغیر سے کوئی بندہ جا رہا ہے یا خاتون جا رہی ہیں، کہ طویل سفر ہوا کرتا تھا. اب تو دیکھیے آپ جہاز میں، کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے، 3-4 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک تبدیلی ایسی آئی ہے ہمارے حالات میں کہ بہت سی چیزیں جو دین کا حصہ نہیں تھیں لیکن ایک کلچرل چیزیں تھیں جس کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا گیا، وہ چیزیں جو تھیں ان کا ہٹ جانا تو قابل ستائش ہے، اس پہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں اس کے معاملے میں ذرا فلاگنگ کے معاملے میں تھوڑا سا ذرا جو رائے دینے سے قطعی، چونکہ میرا تو ہم تو عالم نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی ہم مولانا ہے یا ہمارا علم عالم اس طرح نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ کچھ سزائیں جو ہیں، حدود جو ہیں، وہ اللہ تعالی نے متعین کی ہوئی ہیں کچھ گناہوں کی یا کچھ جرائم کی. اس پہ اگر اس میں فلاگنگ بھی شامل ہے، کوڑوں کی سزا بھی شامل ہے. لیکن اب یہ جو ہے کوڑوں کی سزا ایک حد ہے، میکسیمم حد ہے. اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ گنجائش تو ہے کہ آپ چڑھیں، اگر 80 کوڑوں کی سزا ہے یا 100 کوڑوں کی سزا ہے تو آپ اس کو کم کر کے 20 کر دیں یا 10 کر دیں یا 5 کر دیں فار دیٹ میٹر. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ میرے خیال میں، جہاں تک میری اسٹڈی ہے، اس میں اجازت دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو یکسر ہی ختم کر دیں تو یہ شاید جو پہلے ایک نظریہ تھا دین کا، یہ جو سعودی عرب میں شریعت نافذ تھی، اس سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریگریسو اسٹیپ ہے. لوگ مجھے اس پہ تنقید کریں گے کہ آپ کوڑوں کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں، کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہمارے ہاں یہ ہوا تھا. حدود اور معاملات اس طرح چل رہے تھے اور لوگوں کو سرے بازار سرے عام کوڑے بھی دیے، مارے گئے، پھانسیاں بھی ہوئیں. تو لوگوں نے بہت شور مچایا اس پہ. طالبان کے زمانے میں بھی افغانستان میں یہ چیز ہوئی. لیکن دیکھیے جو قرآن میں چیز ہے نا، اس کو تو میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ جی وہ غلط ہے یا وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. ہمیں ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے. ماڈرنٹی اپنی جگہ پہ، ہم سب چاہتے ہیں کہ پروگریسو ہوں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جو بات کی گئی ہے اور جو حدود متعین کی گئی ہیں وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ غلط ہیں. تو یہ میں اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس جو ہے سزا کو کم تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو سزا ہے یہ ریگریسو ہے ان اٹس نیچر، یا یہ اس کو ہونا نہیں چاہیے. لیکن سر سعودی عرب کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا، اور امریکہ کے ساتھ شاہ سلمان کے جس طرح کے اب تعلقات ہیں بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور وہ ٹرمپ کے بہت باتیں مانتے ہیں، اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی دوستی ہے ان کی آپس میں. تو جو سر قلم کرنے کی سزا تھی اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا سعودی عرب کو، یہ بھی انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ تو ایک ایسا معاملہ نا کیپٹل پنشمنٹ کا. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں پھانسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جو ٹرائبل سسٹم تھا کسی زمانے میں عرب کی دنیا میں، اس میں سر قلم ہی کیا جاتا تھا، اور اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ اس میں درد یا اس میں جو ایک کرب کی کیفیت کم ہوتی تھی. لیکن پھر سائنسدانوں نے کچھ تحقیق کی اور یہ اب الیکٹریکیوشن ہوتی ہے امریکہ میں، بہت سی اسٹیٹ میں یہی چل رہا ہے. لیکن کیپٹل پنشمنٹ بہت سی جگہوں پہ ہے،
وہ طریقہ کار مختلف ہے، لیکن ٹھیک ہے، بہرحال بہت سے ممالک میں اب یورپین یونین میں مثال کے طور پر کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ لائف سینٹنس ہے. اگر آپ کسی کو قتل بھی کر دیں گے تو آپ کو سزائے موت نہیں ہوگی، آپ کو تاعمر قید حیات آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن آپ کو موت کی سزا نہیں ہوگی. لیکن پاکستان میں، بھارت میں، سعودی عرب میں، ایران میں، ایون امریکہ میں، روس میں ابھی تک کیپٹل پنشمنٹ ہے. اس کے باوجود کہ بہت سے انٹرنیشنل قوانین یا کنونشنز بن گئے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہم بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری اپنی ایک دینی اس کی وجوہات بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صحیح، مطلب جرائم کو کم کرنے کے جرائم لیے. کو. لیکن کچھ جو لوگ سوشل ایکٹیوسٹ جو کیپٹل پنش کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا قانونی سسٹم اس قدر ناکارہ ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے. وہ سیدھا ہو چکا ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ جس بندے کو آپ سزا دے رہے ہیں وہ واقعی مجرم بھی ہے کہ نہیں. صحیح، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ججز بکتے ہیں، ہمارے وکلاء بکتے ہیں، ہمارے ہاں جو ایویڈنس ہے وہ بکتا ہے، جو ہے گواہ ہوتے ہیں وہ بکتے ہیں. اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ اس پورے تناظر میں یا اس ماحول میں زیادتی ہے ایک بندے کے ساتھ کہ آپ اس کو کیپٹل پنشمنٹ دے دیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کچھ واقعات ایسے پاکستان میں بھی ہوئے جہاں پہ 10 سال کے بعد معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو بیچارہ بے گناہ آدمی تھا، اور اس ابھی کو پچھلے دنوں بلکہ ہم بات بھی بات بھی کر کر رہے رہے تھے تھے ایک ایک صاحب کی. جی، تو یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے جو ایکٹیوسٹ ہیں اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ، وہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، اور ان کا آرگومنٹ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو لیگل سسٹم، ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ از ان شیمبلز. تو اس وجہ سے جو ہے دونوں آرگومنٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے یہ جرت نہیں ہوتی کہ میں یہ کہوں کہ جو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ہمارے دین نے کچھ چیزیں متعین کی ہوئی ہیں، اور جس میں اجماع ہے مسلم دنیا کا، امہ کا، اور وہ سنت کے طور پہ اور دین کے طور پہ ہے معاملات، اس میں کہوں کہ یہ غلط ہے یا اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں تبدیلی کی گنجائش ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ کوڑوں کی اگر سزا ہے لیٹ سے زنا کی، تو اس میں اگر آپ 80 کوڑے ہیں یا 100 کوڑے ہیں تو آپ اس کی تعداد قاضی یا جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سزا کتنی کرتا ہے. 10 کرتا ہے، 20 کوڑے کرتا ہے، اس میں میکسیمم جو ہے وہ نمبر ڈیفائن کر دیا ہے یا ڈٹرمن کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اس میں ہمیں تھوڑا بہت بات کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور وہی ہمارے لیے ہدایت ہے، بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لیے، تو پھر اس میں جو کئی ہوئی باتیں ہیں اس سے ہمیں، اور جو بڑی واضح ہیں، یا تو یہ ہونا کہ اس پہ کوئی اختلاف ہو، اختلاف بھی نہیں ہے. اختلافات ایک معمولی جو فروعی چیزیں ان پہ ہے علماء کے درمیان، یا جو مختلف ہمارے مسالک ہیں ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں کہ بھئی شادی شدہ کے معاملے میں کچھ اور ہے، غیر شادی شدہ کے معاملے میں کچھ اور ہے، تو یہ اس قسم کے اختلافات ہیں. لیکن جہاں تک کوڑوں کی سزا ہے وہ اپنی جگہ متعین ہے کہ یہ سزا ہونی چاہیے. اب سعودی عرب نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے میرے حساب سے، کیونکہ دیکھیے اب وہ، اور یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ محمد بن سلمان آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو سلافیزم ہے وہ ایک غلطی تھی. وہابیزم جو ہم نے اپنایا وہ ایک غلطی تھی. اب اس غلطی کو انہوں نے پبلکلی ایکسیپٹ کیا، ایکنالج کیا ہے. اب یہ باتیں تو اب آئیں گی، اور سعودی عرب کو ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ مزید ماڈرن ہوتا جائے، مطلب ماڈرن ہوگا، اور پھر اس کے جو دوسری امپلیکیشنز ہیں نا وہ اس کی اپنی حکومت اور ریاست پہ بھی ہوگی. پھر دیکھیے نا، ہوتا یہ ہے کہ جوں آپ کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف جاتے ہیں، دنیا میں گلوبلائزیشن ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہو گئے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اب چائنا میں چونکہ ابھی تک اتھارٹیرین ریجیم کا معاملہ ہے، لیکن وہ کب تک چلتا ہے دیکھنا یہ ہے.
ایک زمانہ ہے دیکھو ہوتا یہ ہے نا کہ آہستہ آہستہ پھر لوگوں اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، بالکل اور جس طرح ہمارے یہاں جلدی کریٹ ہو گئی، ہمارے کچھ زیادہ ہی جلدی ہمارے یہاں کوئی تو مطلب کوئی مادر پدر سب آزاد ہو گئے ہیں. صحیح. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اور کچھ کرنے کو ہے نہیں نا، تو سارا دن یہی کام کرتے ہیں، گوسپنگ کرتے رہتے ہیں. اور جو آج جو جنوں والی جو مولوی صاحب نے جنوں والی بات کی نا، ہلیریس ہے. میں تو اس پہ بڑا آج مولوی صاحب سے ہم کہیں گے کہ نیکسٹ جب جنوں کی شادی ہو تو ہمیں ضرور ہمیں ضرور اپنی کارڈ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے 0512726507. وقت ایک شارٹ بریک کا، اس کے بعد دیں گے آپ کی کالز. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کال کر سکیں گے ہمیں 0512726507 پہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی صلاح الدین رفائی میرا نام ہے. میں ایک انجینئر ہوں، راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی صلاح الدین. آئی ایم 72 ناؤ اینڈ لوکنگ ود پاکستان گروتھ فرام دی بگننگ. ماشاءاللہ صلاح الدین صاحب، ویلکم ٹو آواز پاکستان. تھینک یو ویری مچ. جی فرمائیے. I started studying WhatsApp from the age of 8 years when that was 56, 57 books. اچھا ماشاءاللہ. اچھا تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں بہت اچھی، کہ علامہ اقبال کے اشعار دو بیان کرنا چاہتا تھا. جی جی ارشاد. کرے یہ کافر ہندی بگر جرأت گفتار، اگر نہ ہو عمرائے عرب کی بے ادبی. واہ واہ. یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو، وصال مصطفی افتراق بو لہبی. نہیں وجود حدود صغور سے اس کا. یہ بات معاملہ جو ہے عمل کا ہے، اور عمل کی بات ایکشن اور میرٹ سے ہے. ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرنا چاہے گا اس کو ایسے وزیر اور مشیر عطا کرتا ہے جو اس کے کام میں، اصل کام میں ممد اور معاون ہوتے ہیں، اور اگر وہ بھول جائے تو یاد کراتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس حکمران کو ناکام کرنا چاہے تو ایسے مشیر و وزیر عطا کرتا ہے جو اس کے کام میں ممد اور معاون نہیں ہوتے، اور اگر وہ بھول جائیں تو یاد نہیں کراتے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر حکمران اپنے وزیر و مشیر خود منتخب کرتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ کیا بات میرٹ پہ ہے. اسلام میرٹ کا دین ہے. اور ابھی آپ نے بات کی خلافت، ملوکیت، یہ سارا جب تک میرٹ پہ تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا. جب میرٹ کے خلاف ساری چیزیں ہو گئیں، اور میرٹ بڑا اسٹرکٹ سینس میں ہے کہ اس میں نبی کا نسل بھی ہو، اہل بیت بھی ہوں، تو بھی کوئی بھی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو وہ والی چیزیں حکومت کے امور میں، نظام میں. اتفاق یہ ہے کہ میں نے 40 سال یہ کام کیا ہے، اور 40 سال یہ کام سروس میں کرنے کے بعد پورے پاکستان کا ٹیکنیکل کنٹرول بجلی کا انچارج ہو کے 6 سال اللہ کے فضل سے وہ تھے جب پاکستان میں بجلی کا ریٹ پیسہ ہم نے نہیں بڑھنے دیا. تیل اور گیس ان کو 3 گنا قیمتی. صلاح الدین صاحب، وہ علامہ اقبال کا ایک اور بھی شعر ہے نا کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو یہ بھی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صلاح الدین صاحب. آئی اپریشیٹ یور کال. میرٹ تو ہے نہیں نا پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو بات تو ٹھیک کی ہے کہ جو ارد گرد لوگ ہیں وزیر اعظم کے، بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں ان کے اوپر، اور ان کی کمپیٹنس کو لے کر، کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہم نے پہلے آزمائے ہوئے ہیں. تو ان سے وہ توقع رکھنا کہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، مجھے اس پہ کوئی اتنا زیادہ یقین نہیں ہے. وزیر اعظم خود بہت اچھے ہوں گے، چاہتے بھی ہوں گے، کمٹمنٹ بھی ہوگی اور ہے بھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات آگے کوئی صحیح ہونے والے نہیں ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، کاشف بول رہا ہوں لگیا سے. ایکچولی مجھے کہنا یہ تھا کہ جب تک آپ پاسٹر صاحب آر یو لسننگ؟ جی آئی ایم. کاشف صاحب ویلکم ٹو آج پاکستان. تھینک یو سر. اچھا کہنا یہ تھا کہ آپ کی سب باتیں ٹھیک مان لیا، لیکن جب تک آپ جسٹ سسٹم نہیں پریویل کریں گے اس وقت تک یہ سزائیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے بے مقصد آپ دیتے جا رہے ہیں. کیپٹل پنشمنٹ بالکل ہونی چاہیے لیکن سچویشنل. اینڈ سیکنڈ ایز پر ریپ از کنسرن، ریپ کی سزا بالکل ہونی چاہیے. ریپ کے بعد مطلب مرڈر، اس کی سزا بالکل کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. باقی میں اتنا کوئی اسلامی باتوں کو نہیں پتا مجھے، یہ تو علماء بتا سکتے ہیں. لیکن باقی مطلب پہلے آپ جسٹ سسٹم لائیں. مطلب 1 to 4 کسی نے اگر شادی ہے تو پھر اس کو سچویشنل آئی مین جیسے میں مطلب اس کو اوپنلی نہیں بول سکتا. اینڈ سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہر تک تاجر لوگ جو ہڑتال کر رہے ہیں کہ وہ یہ اینڈ سو بڑا ٹی وی پہ بول رہے ہیں، تو تاجروں سے کا سسٹم چلانے کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے میزرمنٹ کی ہے ان ٹوٹیلٹی ان سے ریکور کر کے ان لوگوں کو ہیلپ کریں جو بیچارے غریب ہیں. سمپل سی بات ہے. تو حکومت مشینری کو کام کرنا ہے. میں تو اسٹانش ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں کر پا رہے. اس لیے نہیں ہو رہا نا کاشف صاحب، اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو ہم پہلے بھی کئی بار اپنے اس شو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے اور تاجر اور حکمران ایک ہی ہو جائیں تو پھر اس طرح ہی چلتے ہیں نا معاملات. ہاں وہ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو تھان کپڑا اٹھائے ہوئے کاروبار کرنے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کو روکا کہ آپ خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اب آپ یہ کاروبار وغیرہ بند کیجئے اپنا اور جو بھی آپ کی ضروریات ہیں بیت المال سے لیجئے. تو ہمارے ہاں تو چونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں یا جاگیردار ہیں، تو یہ کاشف صاحب آپ حیران نہ ہوں، یہ تو سسٹم کے اندر ہمارے ایسے ان بلڈ پرابلمز ہیں کہ جب تک یہ رہیں گے اس وقت تو کوئی توقع نہ رکھیں. اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جوڈیشل جو آپ کا جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک شاید جو ہمیں اس قسم کی سزائیں ہیں، جو حدود ہیں، ان پہ شاید عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. اس میں گواہ ٹھیک ہے، غلط ہے، صحیح ہے، یہی چیزیں ڈٹرمن نہیں ہو پاتی. پھر ایک فیبریکیٹ ہو جاتے ہیں، ایویڈنس جو ہے شواہد وہ آپ کے سامنے فیبریکیٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس سائیوال جو کیس تھا اس کا ہاں کوئی وہ حتمی ابھی نتیجہ دیکھیے نا سامنے کوئی نہیں بھی ہے. نہیں. سارے ماڈل ٹاؤن کا حشر دیکھ لیجیے ابھی تک جو ہو رہا ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو ارم، السلام علیکم. باسی صاحب السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا باسی صاحب میں نے آپ سے 2 باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ کہ سننے میں آیا ہے کہ بھئی وہ چینی افغانستان نہیں بھیجی گئی تھی بلکہ ذخیرہ کیا گیا تھا تاکہ سبسڈی لی جائے اور اس کے بعد مہنگے داموں چینی سیل کی جائے. اس میں سبسڈی کے لیے تو عثمان بزدار صاحب کے بھی سائن تھے. ان کے سائن کے بغیر تو بات آگے نہیں بنتی نا. اب وہ بھی شامل ہے اس میں. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ جی آج پھر ڈاکٹر بیٹھے تھے کہ جی ہمارے پاس حفاظتی سامان نہیں ہے. اللہ کے بندو 8 جہاز آ چکے چائنا سے. تمہیں اگر تم نے سامان نہیں دینا وہ کس کام آئے گا؟ ڈاکٹروں کو کچھ ہو جائے گا. ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے، بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں. کل ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ پشاور میں جہاں بھاگ بھی ہو گئے اسی چکر میں. جو پہلی بات انہوں نے کی ہے شوگر وغیرہ حوالے سے، عثمان بزدار صاحب نے یقیناً وہ $3 بلین اپنی روپے کی سبسڈی تو دی تھی، انہوں نے اپروو کی تھی. جہاں تک اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے کابینہ پرسوں شاید منگل کے دن اس کا فیصلہ کرے گی کہ جو کل ہم نے شاید کہہ دیا تھا کہ 2 ہفتے کی ایکسٹینشن مل گئی ہے کمیشن کو، وہ سورسز کی خبر تھی. اب کابینہ 3 ہفتے کی دیتی ہے ایکسٹینشن یا 2 ہفتے کی، لیکن میں خود سمجھتا ہوں اور جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ کمیشن کو یہ ایکسٹینشن نہیں مانگنی چاہیے تھی. ان کا اپنا کام اسی مدت میں. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی چلا ہے نا کہ چینی چوری کی رپورٹ چوری ہو گئی ہے. وہی ہے، وہی میرا کل خدشہ یہی تھا نا، اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہہ دیا. اب بہت سی اپریہینشنز پیدا ہوں گی، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی اور حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. بلکہ پرائم منسٹر کو امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے حساب سے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا
قابل ستائش تھا، اس کو مطلب اچھا فیصلہ تھا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کمیشن نے ابھی کیا کیا ہے مجھے واجد ضیاء صاحب سے توقع نہیں تھی. ہمارا خیال تھا کہ یہ اپنا کام 25 اپریل تک ختم کر دیں گے اور رپورٹ پیش کر دیں گے. اب چونکہ یہ وقت مانگ رہے ہیں تو اب تو بہت سی باتیں ہوں گی جو ہے لوگ کریں گے اور جائز طریقے سے بھی کریں گے، کوئی ناجائز بھی ہوں گی. لیکن بہرحال کمیشن کی کریڈیبلٹی کسی حد تک، ابھی میں نہیں کہتا کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ اسٹیپ ٹھیک نہیں ہے. اب کابینہ 3 ہفتے کی ایکسٹینشن دیتی ہے، 1 ہفتے کی دیتی ہے، 2 ہفتے کی دیتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ منگل کو کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا، چینی بولانی جو ایف آئی اے کی رپورٹ کا فرانسنگ ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو نیا ہنگامہ کھڑا کرے گی اس میں؟ پوزیشن اس وقت دیکھیے دباؤ میں ہے بیچاری. اچھا کالر بھی ہیں، اوکے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا؟ لاہور سے گل محمد بول رہا ہوں. لاہور سے کورونا کے متعلق تو بات نہیں ہے، ایک جنرل سوال تھا. جی جی بڑی مدت سے میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے کبھی بالکشافہ گفتگو ہو تو بات کی جائے. فرمائیے فرمائیے. وہ یہ ہے کہ ہم بھی مشکل میں ہے، افغانستان بھی مشکل میں ہے، ایران بھی مشکل میں ہے. آپ تھوڑا سا جانتے ہیں اس خطے کے مسائل کے بارے میں، کیا ان کی کوئی اکنامک یونین یا کانفیڈریشن وغیرہ نہیں بن سکتی؟ دیکھیے جہاں تک ایران، بھارت اور پاکستان کا تعلق ہے وہ تو نہیں ہے ممکن، کم از کم فورسیبل فیوچر میں نہیں لگ رہا کہ ممکن ہے. کیونکہ پاکستان بھارت کے تعلقات جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے تنازع، اس وقت تک وہ باہمی اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا جو ہونا کسی بھی بین الریاستی تعلقات میں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے وہ پہلی سینکشنز میں ہے، عالمی سینکشنز میں ہے، یو ایس کی سینکشنز میں ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہم کوئی اکنامک یونین کم از کم ان حالات میں نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے فی الحال یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہماری کوئی اکنامک یونین. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ساکھ بھی جو ہے جس کو ہم نے اننیسیسریلی اٹھایا ہوا ہے وہ بھی بے مقصد سی ہو گئی ہے. ابھی ہمیں اپنے انٹرنل جو حالات ہیں اس پہ توجہ دینی ہے. انٹرنلی ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. افغانستان کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی کوئی اتنی بگڑتی جا رہی ہے. کوئی جس طرح ہم نے پہلے بھی سول وار کا کوئی کہا خدشہ یہی ہے تھا کہ معاملات اس طرح ہی چلیں گے. تو کوئی اچھی چیزیں نہیں ہو رہی، نہ ہمارے ملک کے اندر نہ ملک ہمارے ارد گرد جو ہمارا نیبرہڈ ہے. اور خیر ہم عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کرونا وائرس کے تقریباً 13,000 سے کیسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. کل 12,000 تھا، 13,000 13,000 سے بڑھ چکے ہیں. دوسرا میں آج ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک دم سا خیال آیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ہمیں بھول گئی ہیں. بالکل. اور وعدہ کیا تھا شہریار آفریدی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں جب وہ الیکشن کے لیے جاتے تھے لوگوں کے پاس تو ان کا نعرہ ہوتا تھا ہم ان کو لے آئیں گے ہم ان کو واپس پاکستان، لے کے آئیں گے لیکن اب ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور جیل میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا جیل صورت ہے. پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوں، لیکن 85 سال کی دیکھیں نا قید ان کو دی گئی، سزا دی گئی ہے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع تھا پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے نا اس میں اگر یہ تھوڑی بہت محنت کرتے فوکس طریقے سے تو یہ ممکن تھا. جو دا وے پریزیڈنٹ ٹرمپ از وہ شاید ان کو پارڈن بھی کر دیتے، کچھ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا. لیکن شاید حکومت نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں. حکومت کو بہت سے معاملات پہ توجہ فی الحال نہیں. مطلب ان کا خیال یہ ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو ایک انڈیویجول ہے نا، ایک پرسن ہے، اس کے پاکستان میں ہونے نہ ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہماری یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری بیٹی ہے نا، ہماری بہن ہیں، جو بھی ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور ریاستیں تو اپنے ایک بندے کے لیے، ایک فرد کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی وہ قومی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اس قسم کا. تو بدقسمتی ہے کہ حکومت ان کو بھلا ہی دیا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو. ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. برائے مہربانی غیر ضروری گھروں سے باہر مت نکلیں اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.